الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورۃ الکہف رکوع نمبر 9 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیے، جیسا کہ ہم اس بات کا یہاں پر بار بار اظہار کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ صاحب قرآن کے زندگی کے مختلف گوشوں کو سمجھا جائے. قرآن کو اسی کے پس منظر میں، اسی کے بیک ڈراپ میں، اسی کے کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے. اب یہاں پر آنے والے 2 رکوعات ہیں، ان کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ پہلے سمجھا جائے کہ اس وقت کے حالات و کوائف کیا تھے جس وقت یہ سورت نازل ہوئی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ بڑے دولت مند تھے، وہ جاہ و حشمت میں تھے، ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس افرادی قوت تھی، ان کے پاس سٹیٹس تھا، ان کے پاس اکانومک پاور تھا، اور وہ ساتھ ساتھ غاصب بھی تھے، ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے، پروپیگنڈے کرنے والے لوگ بھی تھے. باضابطہ طور پر دعوت اسلامی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے. ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل بیس نہیں تھی، بحث کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، بات کو گرچہ سمجھتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس صورتحال کو لے کر یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں. کیونکہ یہ موجودہ وقت میں وقت کی مشینری پر پوری طرح سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. and this is the symbol, this is the sign that they are successful. لیکن یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10 میں، اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے سامنے جو واقعات بظاہر پیش آتے ہیں، ان واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے، ان کی غرض و غایت کیا ہے، یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. بلکہ اکثر اوقات انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے.
वो जैसे इन हालात वाकयात को देख रहा है कि अल्लाह ने जिन लोगों के लिए सख्त वईद भेजी है, जिस काम को करने को लेकर जबरदस्त तंबीह की है, जो लोग इस किस्म के करतूत किया करते हैं उनके बारे में जबरदस्त यहां पर तज़किरा किया गया है कि उनका जो अंजाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा। बट स्टिल ऐसे लोग ही फले फूलते हैं इस दुनिया में। उसके मुकाबले में जो हक की राह पर चलते हैं उनके लिए तो मामला कारी दर्द वाला बन जाता है। ऐसे में इंसान तरह तरह के खदशात में मुब्तला हो जाता है। बट इन आने वाले 2 रुकूआत में जो खास वाकया बयान किया गया है उसका तज़किरा उसमें बता दिया गया है कि दिस इज नॉट द फाइनल वर्ल्ड। और यहां पर जो वाकयात रोनमा होते हैं इनकी असल गर्ज़ क्या है? ओनली ऑलमाइटी द अल्लाह नोज, ओनली ही नोज। बल्कि अक्सर व बेशतर यहां पर जिस इंसान को अगर कोई स्टेटस होता है, अगर कोई कामयाबी मिलती है तो उसमें उसके लिए एक आजमाइश है। लेट अस सी हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन सच काइंड ऑफ ब्लिसफुल एटमॉस्फियर। इंसान अगर मुसीबत में होता है, अजाब में होता है, मोस्ट लाइकली उसे अल्लाह तबारक व तआला याद रहता है। उसके मुकाबले में इंसान अगर दुनियावी एतबार से बहुत आगे होता है तो इसमें ज्यादातर इम्कानात इस चीज के हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को वो भूल जाता है, वो दुनिया के लंगर में मसरूफ हो जाता है। उसे पता नहीं लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो क्या मेरा बुरा नहीं हो सकता है। अब ये यहां पर बयान किया जा रहा है इस वाकये को, इस वाकये को हम तफसील के साथ आने वाले 2 रुकूआत में पढ़ेंगे। आयत नंबर 60, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु। और याद करो है मुशरिकीन मक्का, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को याद दिलाओ, ये जो तुम दावा करते हो, अगेंस्ट दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिफ़ताहु ला अब्रहु, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि मैं चलना नहीं छोड़ूंगा, आई वुड स्टॉप ऑफ, आई विल कंटिन्यू हत्ता अबलुग मजमअल बहरैन, यहां तक कि मैं 2 दरियाओं के मिलने के मुकाम पर पहुंच जाऊं। औ अमज़िय हुक़बा, या मैं बरसों ऐसे ही चलता रहूं। अब आने वाली आयत में इस बात की शवाहिद है कि असल में ये जो जगह थी जहां तक पहुंचने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसद कर लिया था, मजमा अल बहरैन, जहां पर 2 दरिया आपस में मिलते थे, 2 समंदर आपस में मिलते थे, यहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचने के लिए कहा गया था। और यहां पर वो एक खास शख्स से मिलने वाले थे जिसका इल्म से वो फैज हासिल करना चाहते थे। अब इस बारे में मुफस्सरीन का इख्तिलाफ है कि ये मिस्र के अतराफ व नवाह में कौन सी जगह थी जहां पर ये 2 दरिया आपस में मिलते थे। गालिब इम्कान है जिस बारे में लगता है कि ये ज्यादा मुनासिब है उस वक्त के हालात वाकयात से, ये असल में दरियाए नील पर वाक़िया एक जगह है। ये वो जगह है जहां पर दरियाए नील के जो 2 हिस्से हैं वो आपस में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये एक है नील अरज़क और दूसरा है नील अबियस। ये आपस में वहां पर मिलते हैं। तो ये वो जगह है जहां पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचने के लिए कहा गया था। उसके बाद आयत नंबर 61, फलम्मा बलग मजमअ बैनहिमा,
फिर जब वो दोनों पहुंच गए दो दरियाओं के मिलने के मुकाम पर, अब ये जो जगह थी जहां पर ये एक्चुअल में पहुंचे, जहां पर उनको रुकना था, इनको वहां पर उस शख्स से मिलना था, तो वहां पर क्या हुआ? नसीहुमे, तो वो अपनी मछली को भूल गए, तो फॉरवर्ड फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, और इस मछली ने अपना रास्ता बना लिया था दरिया में सुरंग की तरह। आगे आयत इस आयत की मजीद तशरीह करते हैं। ये असल में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक निशानी भेजी थी कि आप अपने साथ भुनी हुई मछली साथ रखें, तो जिस मुकाम पर यह भुनी हुई मछली जिंदा हो जाएगी और ये समंदर में छलांग लगाएगी, बिल्कुल ये वो जगह है जहां पर मजमा अल बहरैन है और जहां पर ये शख्स आपको मिलने वाले हैं। अब यहां पर ये आयत इस बात पर भी दलालत करती है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में है कि हमारी नजर में जो चीज नस्य मनसिया हो जाती है, मर जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बाद अज़ा जब वो अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे उसके अंदर फिर से वो रूह फूंक देंगे और उसे नई जिंदगी बख्श देंगे। तो यहां पर इस मछली ने अपने लिए रास्ता बना लिया और छलांग लगा दी, किसमें? समंदर के अंदर। उसके बाद आयत नंबर 62, फलम्मा जावज़ क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना, फिर जब वो दोनों वहां से आगे निकल गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, लक़द लक़ीना फ़ी सफ़रिना हाज़ा नसबा, कि अब हमारा नाश्ता ले आओ, अपने इस सफर में तो हम बहुत थकान महसूस कर रहे हैं। यानी कि अब वो इस असल पॉइंट से आगे निकल गए। यहां पर इनको पता नहीं चला था कि मछली यहां से कूद कर दरिया में चली गई है। आगे जब चले गए तो वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि चनाचे मेरे लिए लाएं मेरा नाश्ता, मैं तो बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा हूं। यहां पर जिस साथी का तज़किरा किया गया है, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये हज़रत यूशा बिन नून थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद आयत नंबर 63, क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला सख़रा, उस नौजवान ने कहा, देखिए जब हम ठहरे थे चट्टान के पास, वहां पर उस जगह पर जब हम ठहरे थे, फ़इन्नी नसीतुल हूत, तो मैं भूल गया मछली को। यानी मछली का जो वाकया है, मछली ने वहां पर अपने अंदर नई जिंदगी पाली थी और उसने छलांग लगाई थी दरिया के अंदर। इस वाकये का तज़किरा मैं आपसे करना भूल गया। गालिब इम्कान है कि वहां पर इन दो साथियों ने एक साथ आराम डाला होगा और उसी वक्त मछली ने दरिया में कूद लगाई थी। या यह भी हो सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम उस वक्त फरमा रहे थे और मछली ने अपना रास्ता दरिया के अंदर बना लिया था और यूशा बिन नून बाद में इस वाकये का तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करने से चूक गए थे, भूल गए थे। वमा अंसानियहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरा, और नहीं मुझे बुलाए रखा मगर शैतान ने कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। उसके बाद जब हम वहां से निकले मैं आपसे इस बात का जिक्र करना भूल गया। इससे ऐसा भी मालूम होता है कि इस बारे में जो सफर की गर्जो गायब थी, इस बारे में मूसा अलैहिस्सलाम के साथी को कुछ खबर नहीं थी। अगर उन्हें खबर होती तो मे बी वो इस बात का तज़किरा आप अलैहिस्सलाम से करते। वत्तखज़ सबीलहु बिल बहर, और उसने तो अपना रास्ता बना लिया दरिया में, अजब, बहुत अजीब तरीके से। यानी कि घर के आदत वाकया थी
کہ ایک بری مچھلی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی ڈال دی اور وہ وہاں سے کود کر دریا میں چلی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 64 قال ذلك ما كنا نبغي. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی. This is the point where we have to meet that specific person. تو چلے واپس الٹا کوچ کرتے ہیں ہم اس جگہ کی طرف. فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. پس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقوش کو دیکھتے ہوئے، یعنی واپس سے اب پلٹے اس جگہ کی طرف جہاں پر اس مچھلی نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی تھی. اس کے بعد آیت نمبر 65 فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ. تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. وہاں پر ہمارا ایک بندہ بالکل موجود تھا، ہمارے ہی بندوں میں سے ایک بندہ، کوئی خاص بندہ نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ تھا. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بعض مفسرین نے جو کہا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر تھے، کوئی فرشتہ تھے. یہاں پر اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے بھی شواہد اس رکوع کے اندر ہمیں ملتے ہیں. خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری سے بھی رسید کیا ہوگا، ایسا بھی امکان ہے. قرآن پاک کا یہ موضوع یہاں پر نہیں ہے تو ہم اس بات کے اندر نہیں جاتے ہیں. اس بات کی جو تفاصیر ہے وہ ہمیں تفاصیر کے اندر ملتی ہیں. تو آپ میں سے جس کسی کو بھی اس حوالے سے رغبت ہوگی وہ تفاصیر کا مطالعہ کریں گے. فی الحال کے لیے یہاں پر اس بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اتنا کہہ کر بات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہی بندوں میں سے ایک بندہ تھا. رحمت من عندنا، لیکن جس سے ہم نے رحمت عطا کی تھی. He was very much special. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھیجی تھی، رحمت عطا کی تھی اس کو. اور کیا کیا تھا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور اسے سکھایا تھا ایک علم خاص اپنی طرف سے. ایک تو رحمت عطا کی تھی، اس کے بعد ایک خاص علم اس کو عطا کیا تھا. اور یہ علم کسی دوسرے عبد کو، کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کیا تھا، خاص اس کو یہ علم عطا کیا تھا. من لدنا علما. ہم بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی خاص بات کہتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ علم لدنی ہے، لیکن اصل میں علم لدنی یہاں پر جو معنی نکلتا ہے اس آیت سے، اس علم لدنی کو جو نکالا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو ایکوائر نہیں ہے، جس سے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں کتابیں پڑھ کر، مشاہدے کر کے، ایکسپریمنٹس کر کے نہیں. دیٹس ایکوائرڈ، جو حاصل کرتے ہیں. یہاں پر علم لدنی سے مراد وہ علم ہے جو خاص الہام کیا جاتا ہے آپ پر، جس کے لیے آپ کو کوئی خاص محنت تقدو اور کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، اور وہ علم باضابطہ طور پر مستند ہوتا ہے. ایسے علم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم لدنی ہے. یہ علم عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص شخص کو، جس سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا. اس کے بعد آیت نمبر 66 قال له موسیٰ علیہ السلام جب اس شخص سے ملے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا هل اتبعک، کہ آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں. I want to live with you for some time. میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ ان تعلمنی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں. آپ کی اتباع کرنے کی غرض و غایت یہی ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں گے، اپنے علم لدنی میں سے مجھے استفادہ حاصل کرنے کا موقع دیں گے. تو اس شرط پر آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی معیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیں.
مما علمت رشدا، اس علم میں سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے بھلائی کے ساتھ، اس سے آپ مجھے فیض حاصل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 67، قال انک لن تستطیع معی صبرا، لیکن اس شخص نے کہا اے موسیٰ میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ You don't qualify. You may not be having that kind of tendencies, those kind of tendencies, by virtue of which you can actually have some patience in yourself. کیونکہ میرے ساتھ چلتے چلتے ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، یا میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں جس پر آپ سوال کریں گے، سوال پہ سوال کریں گے، تو میں جو کچھ کروں گا، ہمارے آس پاس میں جو کچھ ہو جائے گا اس بارے میں آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سوال کرنے کے سلسلے میں صبر سے کام نہیں لیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں ہے۔ یہی بات کہ بھائی دیکھیں یہ انسان بڑا ظالم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، یہ غریبوں پر برستا ہے، حق بات سے منہ موڑ لیتا ہے، حق بات کہنے والوں کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں یہ لوگ بہت آگے ہیں، اس کی جتنی بھی طاقت ہے وہ اللہ مخالف، ہم کہہ سکتے ہیں قوتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا شخص جب پھولتا ہے تو سیدھی سی بات ہے ایک عام انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھائی واٹ، کیا یہ دنیا کوئی اندھیر نگری ہے؟ بھائی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی فرما بردار بندہ ہوں، میں حلال روزی کے لیے اتنا چوکن میں رہتا ہوں کہ ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ میرے نوالے کے اندر ایک ذرہ بھی حرام کمائی کا نہ ہو۔ ارے بھائی اس شخص کو دیکھو، حرام کاری میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، پھر یہ کیسے پھلتا ہے، کیسے پھولتا ہے؟ یہ سوال انسان بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ اس کے دماغ، اگر یہ زبان حال سے سوال نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا جو دماغ ہے اس کے اندر یہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ لیکن انہی سوالات کے بارے میں یہاں پر یہ خاص شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو گے میری طرف، میرے کارناموں کی طرف، کرتوتوں کی طرف، تو اب سوالات پر سوالات کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے یقین دلوایا آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے، I will try my best۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر انشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے فضل و کرم سے I will try my best، مجھے کوشش کرنے دیجئے، میں صبر کروں گا۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی، I will be obedient۔ اس کے بعد آیت نمبر 70، قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود میں پوچھنا۔ آپ مجھے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کی دماغ میں سوالات پیدا ہو جائیں گے، تو سوالات کو ظاہر نہ کریں، اس کی آپ کو تاکید کی جاتی ہے۔ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ بالکل یہی سچویشن ہے کہ بھائی یہاں پر ہم چاہتے ہیں اس سوال کا جواب ملے، اس سوال کا جواب ملے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ بعض دفعہ کوئی نومولود بچہ، معصوم بچہ مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، دنیا کہتی ہے ناحق مر گیا، لیکن اس واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈیفینیٹلی ہوگی۔ تو بہتر ہے
ان واقعات کے تناظر میں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ لگائیں، بلکہ قرآن پاک نے تو سورہ بقرہ میں صاف کہہ دیا، واضح کہہ دیا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہا کریں کہ ہائے اللہ، ہائے میری شہمت، کیا ہے پتا جس چیز کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے شر ہے، وہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے، اور جو چیز آپ سمجھتے ہیں اپنے لیے شر کا باعث، اس میں خیر ہو سکتا ہے، اور اس میں خیر ہو سکتا ہے، اس میں شر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ تو یہی یہاں پر کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ شخص کہتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، میری طرف بس دیکھنا ہے، چلنا ہے، بلا چوڑ چڑا میرے پیچھے پیچھے آنا، اس سوالات کے گوچھار نہیں کرنے۔ یہ شرط تھا، یہ کنڈیشن ہے۔ اصل میں یہاں پر مقصود تھا، ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم تکوینی، دوسرا ہے حکم شریعتی۔ تکوینی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہے، یہاں پر کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اس کی مصلحت ہمیں سمجھ میں نہیں آ جاتی ہے، یہ حکم تکوینی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، بس اسی کی حکمت اس میں کام کرتی ہے، اسی کا علم اس میں کام کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈیفینٹ کچھ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے مقابلے میں حکم تشریعی جو ہوتے ہیں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جس میں ایک محدود سا اختیار دیا گیا ہے انسانوں کو، بلکہ ان کو مکلف ٹھہرا دیا گیا ہے، ان کے لیے اس بات کو فرض ٹھہرا دیا گیا ہے کہ اب جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اوپر چھوڑی ہیں، اس لحاظ سے نہیں انسان کوئی صاحب اختیار مخلوق ہے، نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ انہیں ٹیسٹ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام ان کو تفویض کیا تھا وہ اس کام کو عملانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اصل میں سمجھنا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم تکوینی ہوتے ہیں، یہاں پر جو فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو مشیت ہوتی ہے، جو حکمت کار فرما ہوتی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں سمجھنا چاہتے تھے، بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفسار بھی کیا تھا کہ آپ مجھے سمجھائیں، تو اسی کی ایک معمولی سی جھلک اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی جا رہی ہے۔ اب آگے کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہانی ہے، آگے کا جو واقعہ ہے وہ رکو نمبر 10 میں انشاءاللہ المستعان کل آپ سنیں گے۔ تو اس وقت آپ مجھے اجازت دے دیں اس دعا کے ساتھ کہ جتنا کچھ یہاں پر میں نے کہا، امید ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دیں گے، سننے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم